लक़द समिअ अल्लाह शिकवा यहूद। बात क्या चली आ रही थी? तरगीब इन्फाक और मज़म्मत बुख़ल। अल्लाह ताला ने जब इन्फाक की तरगीब दी ना, फरमाया मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को कर्ज दे, कर्ज अच्छा। तो यहूदियों ने क्या कहा, ओए खुदा सुनिया थी गए, खुदा मुफलिस हो गया है। खुदा क्या हो गया है? मुफलिस, गरीब, हमसे कर्ज मांगता है खुदा। बड़े खबीस थे पुत्र हैं। मूसा अलैहिस्सलाम को भी तंग किया, अब खुदा को नहीं छोड़ते। अब ये कभी ने कह दिया है कि अल्लाह ताला जो हमसे कर्ज मांगता है तो खुदा क्या है जी? मुफलिस है, गरीब हो गया है, हमसे कर्ज मांगता है। शिकवा यहूद। अलबत्ता कि सोने भी अल्लाह ने बात उन लोगों की, यहूद की, जो कहते हैं कि बेशक अल्लाह क्या है? फकीर है, और हम क्या हैं जी? गनी है। अल्लाह ने फरमाया हम इनकी ये बकवास लिख रहे हैं, इनकी ये बकवास लिख रहे हैं। और उनके बाप दादा जो कत्ल करते थे नबियों को और उसके ऊपर ये राजी हैं, वो भी हम लिख रहे हैं। और क़यामत के दिन डंडे मारेंगे नबी को। सानक तो वो अभी लिख रहे हैं माँ कालू, इनकी इस बात को। माँ मस्तरिया है, सानक तो वो कौला हूं, अभी लिख रहे हैं इनके कौल को, और कत्ल करना इनका नबियों को नाहक, उसको भी लिख रहे हैं। वह नकूल ज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़, अंजाम गुस्ताखी। इस गुस्ताखी का अंजाम ये होगा, कहेंगे हम क़यामत के दिन कि चखो अजाब किसका? आग जलाने वाली का। ज़ालिका बिमा क़द्दमत सबब अज़ाब, ये इस सबब से है कि मुकद्दम किया तुम्हारे हाथों ने ये बुराइयों को। और ये भी जान लो कि बेशक अल्लाह ताला नहीं जुल्म करता अपने बंदों पे। ये ज़ल्लाम कौन सा सीखा है जी? मालिक का। तो आप यहाँ शुभ करेंगे कि ये ज़ल्लाम की नफी की गई है कि अल्लाह ताला बहुत जुल्म नहीं करते बंदों पे, थोड़ा करते हैं। उसका जवाब सुनिए भाई, एक आम आदमी सजा देता है, उसकी सजा थोड़ी होती है। एक बादशाह सजा देता है, उसकी सजा क्या है? वो बहुत बड़ी नहीं होती। तो फरमाया अल्लाह तबारक व तआला जुल्म नहीं करते। बिल फर्ज अगर अल्लाह ताला की तरफ से जुल्म होता तो फिर अल्लाह ताला जालिम होते या ज़ल्लाम होते? फिर तो सारी कायनात को एक मिनट में तबाह कर देते। इसलिए ज़ल्लाम कहा गया उनकी शान के मुताबिक। अब बात ये समझ ज़हन में बैठी है कि अल्लाह जुल्म नहीं करते, बिलफर्ज जुल्म करते तो क्या होते? फिर छोटे जालिम ना होते, क्या होते? ज़ल्लाम। अल्लाह ज़ल्लाम नहीं। अल्लज़ीना कालू, ये भी वो शिकवा है उनका, किनका? यहूद का शिकवा है ना जो पहले आ रहा है। यहूदियों को जब कहा गया ना कि हजूर के साथ ईमान लाओ, तो उन्होंने कहा कि हमसे अहद हुआ है पहली किताबों के अंदर कि उस नबी की शरीयत को मानना जिस नबी की शरीयत में ये हो कि कुर्बानी करो या नजर नियाज करो और उसको आग जला जाए। पहले बाद शरीयतों में ऐसे था, ये सुना है ना उलमा से। बाद नबियों की शरीयतों में क्या था कि जब वो कुर्बानी के जानवर करते थे, हम तो ज़िबह करते हैं ना, उन जानवरों को खड़ा कर देते मैदान, या ज़कात निकालते गंदम वगैरह कोई चीज़ उसको मैदान में रख देते, आसमान से आग आती उसको जला देती। तो निशानी होती कि यह कुर्बानी सही है, अल्लाह की बारगाह में कबूल है। और अगर आग न जलाती तो कबूल ना होती। ये समझी बात? तो यहूदी कहने लगे कि हम उस शरीयत को मानेंगे कि जिस शरीयत के अंदर क्या हो, कुर्बानी को आग जला दे। अल्लाह ने फरमाया पहले तो झूठ बोलते हो, ये कोई आहद तुमसे नहीं लिया गया था किसी किताब के अंदर। नंबर 2 ये है कि जिन नबियों को तुमने कत्ल किया उनकी शरीयत में ये चीज़ थी या नहीं थी? वो थी ना,
تو ان کو پھر تم نے کیوں قتل کیا؟ پہلے نبیوں کو ان کی شریعت میں تو یہ چیز تھی۔ غور کرو جی، الذین قالوا، یہودی وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ بے شک اللہ نے عہد لیا طرف ہمارے یہ کہ نہیں ایمان لائیں گے واسطے کسی رسول کے یہاں تک کہ لائے ہمارے پاس قربانی کے کھا جائے اس کو کیا یہ سمجھیے بات۔ آگے جی کل جواب شکوہ، آپ فرما دیجئے تاکہ اے تھے تمہارے پاس رسول مجھ سے پہلے دلائل واضح لے کے اور ساتھ اس چیز کے جو کہی تم نے۔ کون سی چیز؟ قربانی کو آگ جلا دے۔ پس کیوں قتل کیا تھا تم نے ان کو اگر ہو تم سچے تھے؟ ان کو قتل کر دیا تو کس منہ سے گئے تھے وہ؟ فَإِن كَذَّبُوكَ تسلی خاتم الانبیاء، اے میرے محبوب پس اگر جھٹلاتے ہیں تجھ کو، یہ شرط ہے اور جزا کیا محذوف ہے، فلا تحزن، پہلے کئی دفعہ پڑھ چکے ہو، فَإِن كَذَّبُوكَ فلا تحزن، پس اگر جھٹلاتے ہیں تو اس کو تو آپ غمگین نہ ہوں۔ پس تائی جھٹلائے گئے تھے رسول تو اس سے پہلے بہت سے رسول، جاؤ بالبینات، یہ موانع از تکذیب، حالانکہ تکذیب کے موانع موجود تھے پھر بھی جھٹلائے گئے، موانع از تکذیب، جھٹلائے گئے بہت سے رسول تو اس سے پہلے، لائے تھے وہ معجزات، بینات کے نیچے لکھو معجزات، یہ موانع از تکذیب ہے نمبر 1، معجزات لائے، والزبر نمبر 2، صحیفے، والکتاب المنیر نمبر 3، کتاب روشن لائے۔ اب 3 موانع موجود تھے پھر بھی تکذیب کی، انہوں نے جھٹلا دیا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، مضمون جہاد دوسری بار، پہلے بھی مضمون جہاد آ گیا تھا نہیں، او غزوہ احد بدر کی کہانی، اب آخر کے اندر وہی مضمون جہاد ہے، غزوہ بدر احد وغیرہ مضمون جہاد، مضمون جہاد دوسری بار جی، فرمایا جہاد کرو، موت اپنے وقت پہ آنی ہے، ہمیشہ زندہ نہیں رہو گے، ہر جی چکھنے والا ہے موت کو، اور سوائے اس کے نہیں پورے دیے جاؤ گے بدلے اپنے دن قیامت کے۔ جہاد کا بدلہ شہادت کا، فمن زحزح عن النار، یہ تفصیل جزا ہے، کیسے بدلہ ملے گا؟ تفصیل جزا، جو شخص دور رکھا گیا نار سے داخل ہوا بہشت کے اندر تو کامیاب ہو گیا۔ باقی دنیا تو چند روزہ بہار ہے، اور نہیں دنیاوی زندگی مگر اسباب دھوکے کا اسباب ہے، وہ دھوکے کا اسباب نہیں۔ میں تمہیں ایک چیز دے کے کہوں یہ لو پھر چھین لوں، یہ کیا ہے؟ دھوکہ نہیں۔ تو تمہیں یہ محلات مل رہے ہیں، باغات مل رہے ہیں، عیش و آرام مل رہا ہے، پھر تم مر جاتے ہو، دھوکہ نہیں؟ وہ تمہیں دے کے چھین لی گئی، مر جاتے ہو۔ بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، راہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں، جائے عیش و عشرت و مستی نہیں، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، نہیں دنیاوی زندگی مگر اسباب دھوکے کا ہے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ، اعادہ ہر دو مضمون، جہاد و انفاق، یہ پہلے صرف مضمون جہاد کا اعادہ تھا، اب اعادہ ہے ہر دو مضمون، جہاد و انفاق۔ البتہ ضرور آزمائے جاؤ گے تم اپنے مالوں میں، اپنے جانوں میں۔ مالوں کی آزمائش کیا ہے جی؟ انفاق ہے۔ جانوں کی آزمائش کیا ہے؟ تو جہاد۔ اور البتہ ضرور سنو گے تم ان لوگوں سے جو دیے گئے ہیں تم سے پہلے کتاب کو، اور ان مشرکین سے سنو گے اذن کثیرا، بد گوئی بہت، یہ بکواس کرتے رہیں گے تمہارے خلاف، جیسے آج کل بکواس کرتے ہیں کہ ملا دہشت گرد ہے، وہ کرتے ہیں نہیں، تو یہی صرف بکواس کریں گے، تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، غور کرنا جی، او غزوہ احد و بدر سے پہلے کیا تھا؟ 2 شرطیں تھی جہاد کے لیے، کون سی؟ صبر اور تقوی۔
آیا تھا نا، اب آخر میں بھی وہی کیا ہے، صبر تقویٰ ہے. تو آخر کو ماقبل کے ساتھ ربط ہو گیا نہیں. اور اگر صبر کرتے رہے، تقویٰ اختیار کرتے رہے، تو یہ شاید ہمت کے کاموں سے ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، زجر لکھو جی، زجر برائے احبار و رہبان، وہ مولویوں کے جو پیر، یہود کے جو مولوی اور پیر تھے ان کو زجر ہے. احبار کیا تھے جی؟ یہود کے مولوی. رہبان کیا تھے؟ یہود کے پیر. زجر برائے احبار و رہبان، یہود کے مولویوں اور پیروں کو زجر ہے. بھئی اللہ نے جو ہمیں کتاب کا علم دیا ہے تو یہ کتاب کے سارے مضامین پہنچائیں ہم یا نہ پہنچائیں، یا کچھ چھپا دیں؟ تم اللہ کا کرم سمجھو میرے بھائی ہو. رات میرے پاس ٹیلی فون آیا کوئٹے سے، میں نے کہا جی رپورٹ پیش کرو. کہنے کا استاد جی میں سورۃ اعراف تک پہنچ چکا ہوں. کوئٹے 2 جگہ یہی تفسیر پڑھی جا رہی ہے، میرے دوست پڑھا رہے ہیں. وہ کہنے لگا میں سورۃ اعراف تک پہنچ چکا ہوں. نہ سورۃ اعراف نہیں، سورۃ نساء. آج نساء شروع کراؤں گا، کوئٹے والا کہنے لگا، سمجھا جی. تو میں نے کہا الحمدللہ میں بھی سورۃ نساء شروع کروں گا، ابھی ختم ہوگی نا. اچھا پھر اور ٹیلی فون آیا گکھڑ سے، جہاں حضرت مولانا سرفراز خان رحمت اللہ علیہ گھر ہے نا، وہاں بھی دورہ قرآن شروع ہے. وہ بھی پچھلے سال سیکھ گئے تھے طرز، اور سی ڈی وغیرہ میں نے مہیا کیا ہے. میں نے کہا آپ رپورٹ پیش کریں. انہوں نے کہا سورۃ نساء شروع کریں گے، انہوں نے کہا سورۃ اعراف شروع کریں گے. میں نے کہا الحمدللہ. اسی طرح 2 جگہ میں افتتاح کرائے ہوں، پتہ آپ کو بہاولپور بھی اور وہاڑی بھی، وہاں سے بھی رپورٹ لینی ہے. یہ اس کریم کا کرم نہیں ہے کہ ہر جگہ قرآن کی تفاسیر پڑھی جائے. ہم کیا ہیں جو کوئی کام ہم سے ہو؟ جو کچھ کے ہوا ہوا کرم سے تیرے، اور جو کچھ کے ہوگا تیرے فضل سے ہوگا. اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے، رپورٹیں آ رہی ہیں اسی طرز کے اوپر، تو کتنا ہمارا دل خوش ہوتا ہے کہ اے اللہ ان چشموں کو آپ ہمیشہ کے لیے دائم و قائم رکھ، اور ہمیں ان اور دنیا کی جو پریشانی ہے ان سے ہمیں محفوظ فرما دے. تو میرے بزرگوں آپ سے بھی عہد لیا جا رہا ہے کہ آپ بھی قرآن کو مکمل پہنچاؤ گے، دنیا میں پہنچاؤ گے یا نہیں. یہی عہد ان سے لیا گیا تھا. یہ زاجر ہے برائے احبار و رہبان یہود. اور جب لیا اللہ نے پختہ وعدہ ان لوگوں سے جو دیے گئے کس کو؟ کتاب کو. یہود و نصارہ کے مولوی پیر. لا تبیننہ تشریح میثاق، اس پختہ عہد کی تشریح ہے، البتہ ضرور بیان کرو گے تم اس کتاب کے جمیع مضامین کو. ضرور بیان کرو گے اس کتاب کے جمیع مضامین کو لوگوں کے لیے، اور نہ چھپاؤ گے اس کو. لیکن انہوں نے بیان کیا یا پسے پش ڈال دیا، اور نہ بس پھینک دیا اس کو پیچھے اپنے پیٹھوں کے، اور خرید کیا یہ بات اس کے قیمت تھوڑی. غلط مسئلے بتائے، کتابوں کو چھپایا، حضور کی بشارتوں کو چھپایا، پر بری چیز ہے جو خرید کر رہے ہیں. ولا تحسبن الذین، پھر یہ غلط مولوی اور پیر ہیں نا، غلط فتوے بھی دیتے ہیں، اور پھر غلط فتوے دے کے خوش ہوتے ہیں یا نہیں؟ خوش ہوتے ہیں. وہ بھی کہتے تھے کہ دیکھو نبی کی بشارتوں کو کیسے ہم نے چھپا دیا، کام کیا غلط، اور اس پہ کیا خوشیاں مناتے ہیں. ان کا مرید کہتے ہیں واہ جی واہ حضرت صاحب آپ نے بہت بڑا اچھا کام کیا، دور اچھا کیا. پھر میں نہ گمان کرتا ہوں ان لوگوں کو جو خوش ہوتے ہیں ساتھ اس کردار بد کے کہ عطاؤ جس کو کرتے ہیں کردار بد، یعنی کتاب کے مضامین چھپاتے ہیں، توحید کو چھپاتے ہیں، حضور کی بشارتوں کو چھپاتے ہیں، اور پھر اپنے مریدوں کو کیا کہتے ہیں کہ ہماری کیا کرو، تعریف کرو.
خوش ہوتے ہیں ساتھ اس کردار بد کے جو کرتے ہیں، اور پسند کرتے ہیں اس بات کو کہ تعریف کیے جائیں ساتھ اس کام کے جس کو انہوں نے کیا نہیں۔ وہ کون سا کام نہیں کرتے تھے؟ نیک کام نہیں کرتے تھے، نیک کام نہیں کرتے تھے، اور لوگوں کو کہتے ہیں ہماری تعریف کرو کہ یہ نیک کام کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا یہ کہ حضرت صاحب ہمارے جو ہے نا ادھر نماز نہیں پڑھتے، مکہ مدینہ جا کے نماز پڑھاتے ہیں، وہاں پڑھتے ہیں، پھر ان کو کھانا بھی وہاں کھا کے آئے کریں، کھانا تو ادھر کھاتے ہیں، اور پسند کرتے ہیں اس بات کو کہ تعریف کیے جائیں ساتھ اس کام کے جس کو کیا نہیں۔ کہتے ہیں مکہ مدینہ نماز پڑھتے ہیں، فلا تاس بندہ ہو، پس نہ گمان کر ان کو بیچ خلاصی کے عذاب سے، عذاب سے نہیں بچ سکتے، اور ان کے لیے عذاب دردناک ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، مالکیت باری تعالیٰ کا بیان اور قدرت باری تعالیٰ کا بیان۔ اللہ تعالیٰ جو ان کو عذاب دردناک دیں گے، مالک ہیں خدا یا نہیں؟ جی، جو مالک بھی ہو قادر بھی ہو وہ عذاب دے سکتا ہے یا نہیں؟ اپنی مملوکہ چیزوں پہ چلیے۔ اب جب مالکیت باری تعالیٰ کا اور قدرت باری تعالیٰ کا بیان ہوا، یہ توحید ہے یا نہیں؟ اب اس کے لیے دلیل عقلی ہے، بس ایک رکوع رہ گیا ہے، 5-7 منٹ میں ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو مضمون توحید لکھو للہ ملک السماوات، مضمون توحید ان فی خلق السماوات کے نیچے کا لکھنا ہے۔ دلیل کون سی ہے جی؟ دلیل کون سی؟ دلیل عقلی آفاقی انفسی؟ ہاں، بے شک بیج پیدا کرنے آسمانوں کے زمین کے، اختلاف رات کا دن کا، یہ کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں نہیں؟ البتہ اس میں نشانی ہے اللہ کی قدرت کی واسطے عقل والوں کے۔ اولو الالباب ہیں مستفیدین، الذین یذکرون اللہ، اولو الالباب کے اوصاف، جو اولو الالباب ہیں عقل مند ان کے اوصاف، الذین یذکرون اللہ، نمبر 1 لکھو، اولو الالباب وہ ہیں جو ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، اور اپنی کروٹوں پہ بھی۔ ذکر سے مراد عام ذکر بھی لے سکتے ہو اور نماز بھی لے سکتے ہو کہ جس قدر طاقت ہے نماز ادا کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ، یہ صفت نمبر کتنی ہے؟ 2۔ ذکر کے بعد کیا ہوتے ہیں جی؟ فکر، یتفکرون۔ یہ ہمارے سلسلہ قادریہ کے اندر پہلے ذکر بتاتے ہیں بزرگان دین، جب ذکر ختم ہوتے ہیں تو اس کے بعد کیا بتاتے ہیں؟ فکر بتاتے ہیں۔ یہ قرآن سے ثابت ہے، ذکر بعد فکر، اور غور و فکر کرتے ہیں بیچ پیدائش آسمانوں کے زمینوں کے۔ یقولون ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یقولون مقدر ہے، معذوف ہے، کہتے ہیں ہمارے پروردگار نہیں پیدا کیا تو نے ان کو عبث۔ ادھر لکھو جی اولو الالباب کی دعا، ربنا کے نیچے اولو الالباب کی دعا، اے ہمارے پروردگار نہیں پیدا کیا تو نے اس کو عبث، آسمان زمین کو، پاک ہے ذات تیری، فقنا عذاب النار، بچاؤ ہم کو عذاب نار سے۔ یہ معروض نمبر 1، وہ دعا میں عرض کر رہے ہیں نا خدا کے آگے، تو معروض نمبر کیا ہے؟ 1 ہے، عرض کر رہے ہیں بچا ہم کو عذاب نار سے۔ ربنا انا کا معروض نمبر کتنی؟ 2، اے ہمارے پروردگار بے شک تو جس کو داخل کرے گا نار کے اندر پس تحقیق تو نے رسوا کیا اس کو، اور نہیں واسطے ظالموں کوئی مددگار۔ ربنا اننا سمعنا، یہ معروض نمبر کتنی؟ 3۔ یہ مضمون رسالت کی طرف اشارہ، نیچے لکھ لو، پہلے توحید تھی، اب مضمون رسالت کی طرف اشارہ ہے۔ اے ہمارے پروردگار بے شک ہم نے سنا منادی کو جو ندا کرتا تھا طرف ایمان کے۔ کون ہے منادی؟ کون تھے منادی بھی؟ میرے حضرت تھے نا جو ندا کرتے طرف ایمان کے، ان آمنو، کہ ندا کا بیان ہے، ان مفسرہ ہے یہ کہ ایمان لاؤ ساتھ رب اپنے کے، فآمنا، ہم ایمان لائے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، یہ معروض نمبر کتنی ہے؟ 4،
اے ہمارے پروردگار پس بخش واسطے ہمارے کبیرہ گناہ ہمارے، ذنوب کے نیچے لکھو کبیرہ گناہ، اور مٹا دے ہم سے صغیرہ گناہ ہمارے، سیئات کے نیچے صغیرہ گناہ، وتوفنا مع الابرار، اور فوت کر تو ہم کو ساتھ نیکوں کے۔ کیا ہماری موت نیکوں کے ساتھ آتی ہے کیا؟ وہ ہم جو مریں گے اپنے وقت پہ مریں گے یا ان کے ساتھ مریں گے؟ وہ تو پہلے فوت ہو گئے ہیں۔ تو معنی آپ سنیے، اور فوت کر تو ہم کو اس حال میں کہ ہماری شمار نیکوں کے ساتھ ہو، معدودین مع الابرار، مع الابرار سے پہلے کیا مقدر ہے؟ معدودین مع الابرار، ہمیں فوت تو کرے گا اپنے وقت پہ لیکن ہماری شمار کس کے ساتھ ہو؟ نیکوں کے ساتھ۔ ربنا وآتنا، معروض نمبر کتنے بھئی؟ اے ہمارے پروردگار دے دو ہم کو وہ ثواب کہ وعدہ دیا تو نے ہم کو، علی السنۃ رسول کا، علی کے بعد کیا مقدر ہے؟ رسولوں کی زبانی یا رسولوں کے اوپر، وعدہ کیا ہمارے ساتھ رسولوں کی زبانی یا رسولوں کے اوپر، ہاں علی السنۃ، وعدہ دیا تو نے ہم کو رسولوں کی زبانی، اور نہ رسوا کر تو ہم کو دن قیامت کے، بے شک تم خلاف کرتا وعدے کو۔ کہ معروض نمبر کتنی ہے جی؟ 5 ہے نا؟ تو 5 دعاؤں کی اب آگے اجابت ہے، فاستجاب لہم، اجابت دعا کا بیان، پس قبول کی اللہ نے واسطے ان کے رب، پس قبول کی واسطے ان کے رب ان کے نے یہ دعا کیا فرمایا کہ انی لا اضیع، بے شک میں نہیں ضائع کروں گا میں عمل کسی عمل کرنے والا کا تم میں سے، چاہے وہ مذکر ہو چاہے کیا مؤنث ہو، برابر ثواب ہوگا۔ وہ کیوں؟ علت مساوات، اس لیے کہ بعض تمہارا بعض سے ہے، تم مؤنث سے پیدا ہوتے ہو، مؤنث تم سے پیدا ہوتے ہیں، ایسے نہیں وہ ایک دوسرے سے پیدا ہوتے ہو نا، بعض تمہارا بعض ہے۔ فالذین ہاجروا واخرجوا، اوصاف مقربین، اوصاف مقربین بھی ہے اور مضمون جہاد کی طرف بھی اشارہ ہے، دونوں چیزیں لکھو، اوصاف مقربین اور مضمون جہاد کی طرف اشارہ۔ پر جن لوگوں نے وطن چھوڑا، نمبر 1 اوصاف ہیں، واخرجوا نکالے گئے اپنے گھروں سے، نمبر 2 واوذو فی سبیلی، نمبر کتنی جی؟ 3 ایذا دیے گئے میری راہ کے اندر، یہ اوصاف مقربین کے۔ وقاتلوا، نمبر کتنی؟ 4 اور لڑے، وقتلوا نمبر 5 شہید کیے گئے۔ تو یہ اوصاف مقربین کتنے ہیں جی؟ 5 آ گئے نا، ان میں جہاد کی طرف بھی اشارہ ہے یا نہیں؟ قاتلوا قتلوا، لو کفرنا، نتیجہ لکھو یہ انجام، البتہ ضرور مٹاؤں گا میں ان سے ان کے گناہوں کو اور داخل کروں گا ان کو جنات تجری من تحتہا الانہار ثوابا من عند اللہ، درا حالانکہ یہ ثواب ہوگا اللہ کی طرف سے اور اللہ نزدیک اس کے اچھا ثواب ہے۔ تو میرے عزیز وہ توحید کا مضمون بھی آ گیا اسی رکوع کے اندر، رسالت کی طرف بھی اشارہ آ گیا تھا نہیں، اور جہاد کی طرف بھی کیا آ گیا؟ اشارہ آ گیا۔ اور جہاد کے اندر کتنی چیزیں ہوتی ہیں؟ اثار جان اور اثار مال۔ تو 4 مضمون تھے سورۃ آل عمران کے، کتنی مضمون؟ توحید، رسالہ، جہاد اور انفاق۔ تو 4 مضمون اس رکوع کے اندر آ گئے ہیں نہیں؟ تو یہ رکوع ساری سورۃ کا کیا بن گیا؟ خلاصہ بن گیا ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا، تنبیہ مومنین و تسلی، تنبیہ مومنین و تسلی۔ بھائی ہم دیکھتے ہیں کافروں کو دوڑتے پھرتے ہیں ہوائی جہازوں کے اوپر، کاروں کے اوپر، تو فرمایا ان کی یہ دوڑ دھوپ گردش تمہیں مغالطہ میں نہ ڈالے، کیا؟ یہ چند روزہ بہار ہے، پھر ان کافروں کے لیے آگے کیا ہے؟ دوزخ۔ تنبیہ مومنین اور تسلی،
نہ مغالطے میں ڈالے تجھ کو. لا یغرنہ کا کیا معنی ہے؟ نہ مغالطے میں ڈالے تجھ کو. گردش تکلم نہ گردش کافروں کے بھی اشاروں کے. متاع قلیل یہ چند روزہ بہار ہے، پھر ٹھکانے ان کا کیا ہے؟ جہنم ہے اور برا بچھونا ہے. لیکن الذین اتقوا بشارت دی، بشارت مومنین کو، لیکن وہ لوگ جو ڈر گئے رب اپنے سے متقی، واسطے ان کے جنات تجری من تحتہا خالدین فیہا نزلا من عند اللہ، یہ مہمانی ہوگی اللہ کے ہاں سے، اور جو کچھ اللہ کے نزدیک ہے وہ بہتر ہے نیک لوگوں کے لیے. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مدح مومنین اہل کتاب. سوال ہوتا ہے کہ اہل کتاب کا خوب رگڑا نکالا قرآن نے، کوئی ان میں اچھے بھی ہیں؟ تو فرما دیا ہاں جو بہت سے برے ہیں ان میں بعض اچھے بھی ہیں. یہ اچھوں کا ذکر ہے. مدح مومنین اہل کتاب، اور بے شک بعض اہل کتاب میں سے البتہ وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں ساتھ اللہ کے اور ساتھ اس کتاب کے جو اتاری کی طرف تمہارے، اور ساتھ ان کتابوں کے جو اتاری کی طرف ان کے، خاشعین للہ اللہ کے لیے کیا کرنے والے ہیں؟ عاجزی کرنے والے ہیں. لا یشترون نہیں خرید کرتے بدلے ایتے اللہ کے سامن قلیلا. وہ تو خرید کرتے تھے نا، پیسے لے کے اللہ کی ایتوں کو بگاڑ دیتے تھے. یہی لوگ ہیں ان کے لیے ثواب ہے ان کا نزدیک رب ان کے، بے شک اللہ جلدی حساب لینے والے ہیں. میرے محترام، ساری صورت کا خلاصہ کس کے اندر آ گیا؟ اور رکوع کے اندر آ گیا نا. کیا خلاصہ ہے؟ توحید، رسالت، جہاد اور انفاق. پھر ساری صورت کا خلاصہ اس آیت کے اندر بھی ہے. اب غور فرمائیے، چاروں مضامین کا یادہ لکھ لو، چاروں مضامین کا یادہ. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. بھائی ایمان تب ہوگا کہ آدمی توحید کو بھی مانے اور کس کو مانے؟ رسالت کو بھی مانے نا. تو آمنو کے اندر دونوں چیزیں آگے لکھ لو، توحید اور رسالت. اصبرو صبر کرو تم. تو صبر کے اندر اشارہ ہے کس کی طرف؟ انفاق کی طرف. کس کی طرف؟ جو آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے نا تو کیا کرتا ہے جی؟ صبر کرتا ہے تھوڑے مال پہ، یعنی وہ حریص نہیں ہوتا. تو اس میں اشارہ کس کی طرف ہو گیا جی؟ انفاق کی طرف. باقی کیا رہ گیا؟ جہاد. اصبرو فی نفسہ، صبر کرو فی نفسہ، وصابرو دشمن کے مقابلے میں صبر کرو. یہ معنی لکھو. صابرو با مفالہ کا ہے، با مفالہ کا جانبین کے لیے آتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ دشمن کے مقابلے میں صبر کرو. جیسے دشمن ڈٹا ہوا ہے نا، تم بھی ثابت قدم رہو. صابرو دشمن کے مقابلے میں صبر کرو. ورابطو اصل مرابطت کہتے ہیں گھوڑا باندھنا. مرابطت کس کہا جاتا ہے؟ جہاد کے لیے گھوڑا باندھنا. لیکن اس سے مراد ہے کہ جہاد کے لیے مستعد رہو، تیار رہو. تو رابطوں کا میں نے کیا لکھنا ہے؟ جہاد کے لیے مستعد رہو. چاروں مضامین آ گئے نہیں؟ توحید بھی، رسالت بھی، انفاق بھی اور جہاد بھی. اور ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے کہ تم کامیاب ہو جاؤ.